रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुसवी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, इसके अंदर जो भी आपके सवालात पूरे वीक में हमारे पास जमा होते हैं उनको हम तरतीब देते हैं और वो क़िबला की खिदमत में पेश करते हैं और उसके जवाबात इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में सादर किए जाते हैं। सबसे पहले कि क़बल इसके कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा जो है वो आगाज़ करें, आपकी खिदमत आलिया में हमेशा हम एक गुजारिश करते चले आए हैं कि जो भी नुस्खे इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे, सादिर किए जाएंगे, उनको अमलाने से पहले आप अपने जीपी के साथ ज़रूर कंसल्ट करेंगे। तो इस बेहतरीन मौजू के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। क़िबला तिब्ब इस्लामी में जो है वो सबसे पावरफुल जो है वो दवा कौन सी है, कौन सी मेडिसिन तिब्ब इस्लामी में सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तिब्ब इस्लामी या तिब्ब अंबिया या तिब्ब अहल बैत, क्योंकि इल्म वही परवरदिगार है, लिहाजा उसमें सारी चीजें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल है। लेकिन जाहिर है कि इनमें भी कुछ चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और उनकी जो अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इस लिहाज से तिब्ब अहल बैत या तिब्ब अंबिया में हमने तकसीम किया है रिवायत के एतबार से, यानी जो अहादीस हम चकाई हैं उनके एतबार से, और फिर जो जमाने में ज्यादा बीमारियां हैं उनके एतबार से कि सबसे ज्यादा अहम और पावरफुल दवाएं कौन सी हैं, जिसका जानना और जिसका हर घर में होना जरूरी है ताकि लोग जो है इन खतरनाक आफतों बलाओं से महफूज रहें। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें जो अब हम नुस्खे बताने वाले हैं, जिनको 10 मुरक्कबात कहते हैं। ये 10 मुरक्कबात जो है, मुरक्कब की रेंज बहुत ज्यादा है कि वो एक बीमारी पर नहीं बल्कि कम से कम 8-10 बीमारियों को वो नुस्खे जो है यानी एक ही दवा खत्म कर देती है। एक तो ये इसकी अहमियत है, और फिर ये 10 मुरक्कबात इसमें भी हम है कि आजकल ये लोग ज्यादा इन्हीं बीमारियों में मुब्तला है। और दूसरी रिवायत यह है कि जो इमाम के सहाबी थे इब्न बस्ताम, उन्होंने पहले तहकीक की, रिवायतों को जमा किया, अहल बैत ही के नुस्खे जमा किए, फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और वो छोटा सा जो किताबचा उन्होंने लिखा था उसमें हर चीज बताई, तरीका बनाने का, ये सब कुछ इमाम की खिदमत में ले आए कि मौला ये आपके अजदाद यानी आपके बाबा दादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नुस्खे मुझे मिले हैं किताबों से, उससे मैं ये लोगों को जो है नुस्खे दे रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तस्दीक बहुत जरूरी है। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस किताब को पढ़ा और उसकी तायीद की, यानी ये डबल तायीद, नबी की हदीस है यानी मासूम की हदीस, और फिर दोबारा मासूम इमाम से इसकी तायीद ली गई। इस लिहाज से ये 10 मुरक्कबात जो है इसकी अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि इसमें डबल तायीद है, और इस वक्त जो बहुत सारी बीमारियां हैं तकरीबन वो इन 10 मुरक्कबात से खत्म हो जाती है। अच्छा, मसलन हम मुरक्कब 4 जो बड़े इसके अंदर बड़े अहम है, और शुरू में हम 4 की तफसीलात की आपसे गुजारिश करेंगे। मुरक्कब 1, 2, 3 और 4 ये किन किन बीमारियों में जो है वो मुफीद हैं, इसके ऊपर जरा डिस्कस हो रहा है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन इसमें अहल बैत ने नुस्खे बतलाए हैं, और अगर ये हम अपने पास रख लें तो ये खुदा न खास्ता ये जो लाइलाज बीमारियां बन जाती हैं, खतरनाक कैंसर जैसी बीमारियां, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां, अल्जाइमर हादसे का जाया होना या फिर इन सारी बीमारियों से जो है मिल्लत इस्लामिया महफूज रह सकती है। और ये नुस्खे बहुत ही सीधे हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और इंशाल्लाह अगर जरूरत हुई तो बता भी देंगे। इनमें ज्यादा जो चीजें इस्तेमाल हुई है वो फल है, फ्रूट है,
کے بیج ہے یا وہ جڑی بوٹیاں جیسے ادرک جیسی ہم آپ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے الحمدللہ۔ اب آئیے ہم مرکب یعنی پہلا جو مرکب ہے 10 میں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ مرکب پہلا مرکب جو امام کریم علیہ السلام کی تائید سے ابن بسطام نے لکھا، وہ بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مزاج جو ہے نا، 4 قسم کے مزاج ہے، یہ 3 طرح کے مزاجوں کے لیے مفید ہے بہت، یعنی غلب سودا، سودے کوئی یعنی ٹینشن جنہیں زیادہ رہتا ہے، غلب صفرا، اگر صفرا جی ہاں اس کو صفرائی مزاج والوں کے لیے بھی اچھا ہے، غلب بلغم کے لیے بھی اچھا ہے، یعنی ایک دوا ہے۔ اب مزاج کی بحث تو انشاءاللہ ایک دن پورا پھر الگ رکھیں گے، کیونکہ اس میں بحثیں بہت لمبی ہے کہ 4 مزاج ہیں۔ یہ پہلا مرکب اس کا فائدہ ہے کہ جناب یہ 3 طرح کے مزاج والے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے کسی میڈیسن میں مزاج کی بحث ہی نہیں ہے کہ سب دوا ہر ایک کو دیتے، یہاں مزاج کا مسئلہ ہے کہ اگر مزاج غلبہ کسی کا سودا ہے تو اس کے لیے الگ دوا ہے، صفرا والے کے لیے الگ دوا ہے، بلغم والے کے لیے الگ دوا ہے۔ تو یہ تینوں مزاجوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور آج کل جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے معدے کی، یہ معدے کا درد ہو یا معدے کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو الٹی آ رہی ہے تو یہ وومیٹنگ کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور بخار تو آپ دیکھیے کہ وائرس سے بھی ہو جاتا ہے، بیکٹیریا انفیکشن سے بھی ہو جاتا ہے، جو بھی انفیکشن ہو یہ بخار کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور دیکھیے پھر کھال کی بیماریوں کے بھی اس کا البیر کا موضوع دیکھیے کہ میں دوسرے طب میں آپ دیکھیں گے تو وہاں سائڈ افیکٹ کی لسٹ ہوتی ہے، کم سے کم 30 کے قریب سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، مگر طب البیر کیونکہ طب الہی ہے یہاں سائڈ بینیفٹس کی لسٹ ہوتی ہے کہ آپ کو 20 یا 30 آپ کو سائڈ بینیفٹس ملیں گے، مگر آپ کو مثلاً غم ہو گیا ہے، معدے میں درد ہو گیا تو اب اس کے ساتھ اور چیزیں کیا ہے، مثلاً لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، کھال کی بیماری یعنی ہاتھ پیر پھٹنے کی بیماری، یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے۔ پروسٹیٹ، آج کل پروسٹیٹ جو ہے وہ 5ویں 6 نمبر پر ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں، پروسٹیٹ کو بھی ختم کرتا ہے، یہ کینسر کی قسم ہے۔ اور جو مسالے میں پتھری بنتی ہے یہ اسے بھی ختم کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک دوا اور کتنی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے، یہ طب وحی اسی لیے سے کہتے ہیں کہ واقعا ایسا ہی ہے۔ اچھا خونی پیچش جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، خونی پیچش یعنی ایک تو پیچش ہوتی ہے ڈائریا ہو جائے، ایک خون بھی آئے، یہ جناب اس کے لیے بھی مفید ہے۔ پیٹ کا درد ہو جائے یہ جناب اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور کبھی اچھا یرکان، اب یرکان آپ سمجھتے ہیں ہیپیٹائٹس کی مختلف قسمیں ہیں، یہ جناب یرکان کے لیے بھی بہترین یعنی جگر کے لیے بھی بہترین کام کرتا ہے۔ اور پیٹ میں اگر شدید درد ہو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے تقریباً یہ 14-15 بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈبی آپ لے کے رکھ لیں جو بہت ہی سستی ہے، بہت ہی مفید ہے، تو آپ کے گھر سے یہ بیماریاں نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے بھی ہم آتے ہیں دوسرے مرکب کی طرف، تاکہ اگر بیچ میں سوال ہے تو آپ کر لیں۔ صحیح، نہیں پہلے 4 مرکبات کی ایک تفصیل تھوڑی سی بیان ہو جائے تو پھر ہم اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ کھولنے کی کوشش کریں گے، آپ کنٹینیو کیجئے۔ ٹھیک، اب ہے مرکب 2۔ دیکھیے مرکب 2 بھی جو ہے، جو آج کل ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، یہ ہارٹ بیٹنگ جو ہے اس میں جناب کئی پرابلمس ہوتے ہیں، یہ ہارٹ کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور دوسری بیماری جو آج کل یہی وائرس کی بیماریاں ہیں جس میں اٹیک جو ہے وہ ہوتا ہے وہی سانس والے ٹریک پہ یعنی لنگس اور جو سانس لینے والے، تو یہ سانس لینے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے یا دمہ ہے، یہ اس سانس کی ساری تکلیفوں کے لنگس کی ساری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اور کیونکہ ام الامراض جو ہے معدہ ہے، یہ معدے کو پاورفل بناتا ہے، مانی اگر کسی کا معدہ کمزور ہے، ہاضمہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ مرکب 2 جو ہے اہل بیت نے بتلایا ہے کہ یہ معدے کو طاقتور بناتا ہے۔ اور ایک اور بیماری ہوتی ہے پہلو میں درد ہونا، پہلو میں یہ اس پہلو کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔
اور بعض لوگوں کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، یعنی چہرے میں شادابی نہیں ہوتی، اٹریکشن ختم۔ ہاں یہ ماشاءاللہ مرکب دو کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اسے لیں گے تو آپ کے چہرے کی جو زردی ختم ہو جائے گی اور اس میں ماشاءاللہ شادابی آ جائے گی، رنگت آ جائے گی، آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بلغم کو بھی ختم کرتا ہے، جس کے بلغم زیادہ ہے تو یہ بلغم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اجزاء آپ دیکھیں گے نا تو یہ مثلا جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، اصل وہ فارمولہ کا کمال ہے کہ کس طرح سے پروردگار نے وہ جبریل کے ذریعے سے یہ چیزیں بھیجی انبیاء پر، اور وہ انبیاء کا علم کے وارث اہل بیت ہیں، انہوں نے بتایا۔ پر اس میں زیادہ جو استعمال ہے وہ جناب زنجبیل، جس کا قرآن میں سورہ دہر میں بھی ذکر ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے جنت میں ملنے والی ہے، جنت کا شربت جو ہے وہ ادرک کا شربت ہوگا۔ ادرک کی فوائد اب دنیا والے سمجھنے لگے ہیں کہ بڑھاپے کے آثار اگر آپ نے ختم کرنے ہیں کہ تو کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو یہ بھی اشارہ ہے کہ اس ادرک کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے کہ انسان بوڑھا نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اس نسخے میں جو ہے 70% جو چیز ملاتے ہیں وہ ادرک کا استعمال ہے، اور ادرک کی آپ خود اگر چائے بنا لیں تو ادرک کی چائے بھی بہت ہی مفید ہے۔ چلیے جناب اب ہم چلتے ہیں مرکب 3 کی طرف۔ مرکب 3 جو ہے یہ خصوصاً اگر کسی کو پتھری ہو جائے، کہیں پر بھی پتھری ہو جائے تو یہ پتھری کو پگھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پتھری کو چاہے مثانے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کڈنی میں ہو، یہ اس پتھری کو بالکل پگھل جاتی ہے مسلسل اس کے استعمال میں۔ اور یہ بھی جو ہے مثانے کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں پروسٹیٹ کے لیے بھی مفید ہے، میں بیماریاں ہیں، مثانہ کبھی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی اس میں درد ہوتا ہے، یہ مثانے کی تمام بیماریوں کے لیے مرکب 3 بہت مفید ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کبھی شکم میں ورم آ جاتا ہے، اب یہ ورم آنا بہت خطرناک ہے، پیٹ میں ورم آ جائے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، شدید درد ہوتا ہے، یہ شکم میں ورم آنے کو بھی درست کر دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا کام وہی ہے، بلغم کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ اور کبھی بدن میں رطوبت کم ہو جاتی ہے، جس کو آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کہ جیسے ابھی گرمی کا موسم آنے والا ہے، پانی کا جو ہے بدن میں کم ہو جانا یہ پھر پتھری کا بھی سبب ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اس کے کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بدن میں رطوبت کم نہیں ہوتی ہے، خود انسان کو زیادہ پیاس لگے گی اور انسان زیادہ پانی پیے گا، تو رطوبت بدن میں بیلنس رہتا ہے۔ اور بلغم کیونکہ ساری بیماریوں کی جڑ بلغم ہے تو یہ بلغم کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور ورم شکم کے آنے کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے معدے میں یہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک چیز ہے مگر بہت ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہم چلتے مرکب 4 کیونکہ بہت ساری چیزیں آ گئی الحمدللہ۔ مرکب 4 کا جو ہے ہم نے نام رکھا ہے فیل 18 years young۔ اور الحمدللہ جنہوں نے بھی جو بھی ہمارے طرح اوور 40-50 ہے، جب انہوں نے استعمال کیا تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب وہ دوائی پہنچنا کے بعد جگہ پہ مشکل ہے، لیکن ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ مولانا یہ مرکب 4 بھیج دیں۔ یعنی بڑھاپے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان ساری کمر کا جھکنا، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، یہ جتنا آدمی کا خراب ہونا، اس کا نام جو ہم نے انگریزی میں رکھا ہے فیل 18 years young، وہ واقعی آپ اگر کھا کے جو جناب 8-10 گھنٹے انسان سمجھیں گے، تو اس کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ خصوصاً جو کڈنیز کو گرم رکھتا ہے، لیکن کڈنیز کو ایکٹیو رکھتا ہے۔
اور کڈنیز کا بہت اہم رول ہے. اگر کڈنیز ہمارے پاورفل رہے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. کڈنیز خصوصاً جو لوگ اولاد زیادہ چاہتے ہیں، کڈنی کی کمزوری کی وجہ سے انسان یہ جنسی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ کڈنیز کو یہ ہمیشہ ایکٹیو رکھتا ہے، گرم رہتا ہے. اور تیسرا اس کا کام ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے. اب سردی لگنے کی وجہ سے مثلا بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہیں سردی کم لگتی ہے، بعض لوگوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے. تو جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے، سرد ملک میں رہتے ہیں، ان کے لیے زبردست چیز ہے. اور یہ شکم کے درد اور پہلو کے درد کو بھی ختم کرتا ہے. اور جو گیس کے مریض ہیں، 5واں اس کا کام گیس کے مریضوں کے لیے زبردست چیز ہے. اب وہ گیس کے مریضوں کے لیے دوائی جو رینیٹ وغیرہ جو تھی اس پہ تو پابندی لگ گئی ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے. وہ 30 سال تک تو لوگ کھاتے رہے، اور وہ بھی ایک طرح کی ایسیڈیٹی کم کرنے کے لیے اور گیس ختم کرنے کے لیے، کیونکہ کیمیکل ہے. وہ 10-20 سال کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جناب وہ کئی یونیورسٹیوں نے ریسرچ کی، ایک تو میکگیل یونیورسٹی نے اور ہارورڈ نے، کہ بھائی یہ جو آپ گیس اور ایسیڈیٹی ختم کر رہے ہیں، یہ تو 3-4 اور بیماریاں کینسر رہ رہی ہیں. تو یہ چیزیں سب نیچرل ہے، جو اللہ نے بنائے. کیمیکل اللہ نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنائے. بندے کو بھی اللہ نے بنایا، انسان کو بھی. یہ چیزیں جو ہے ادرک ہو گیا، اپنا کالی مرچی ہو گئی، سونف ہو گئی، یہ سب اللہ کی بنی ہوئی چیزیں، اس میں کوئی کیمیکل نہیں. تو یہ گیس کو ختم کرتا ہے. اچھا، دوسرا اس کا کام جو ہے، یہ پیشاب بعض لوگوں کا رک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، باہر رک کے آتا ہے. اس کی وجہ کبھی پتھری ہوتی ہے، کبھی پروسٹیٹ ہوتا ہے. تو یہ پروسٹیٹ کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے اور پیشاب کی تکلیف کو بالکل ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ پیشاب پہ بڑھاپے میں کنٹرول نہیں کر پاتے، اسی لیے اس کا نام 18 ایئرس ینگ ہے، کہ وہی اگر بڑھاپے میں جو بھی بیماری آپ کو لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی مرکب چار میں. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ یورین بڑی دقت سے پاس ہوتا ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ، اور یہ کچھ عرصے یہ کیفیت چلتی ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ بلڈ سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بعض جگہوں پر بلڈ سرکولیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بہت زیادہ جاگنگ کریں، بہت زیادہ واک کریں. جب بھی تھوڑا بہت وہ اس پر دقت کرتے ہیں تو بہتر ہو جاتا ہے. وہ پھر مطلب ہنوز وہ مسئلہ ویسے ہی ہے. تو مرکب 4 اس میں استعمال کیا جاتا ہے. بالکل، مرکب 4 کیونکہ آتا ہے کہ جنہیں فالج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی پرابلم رہتی ہے بلڈ سرکولیشن کی یا بلاکیج کی. تو یہ الحمدللہ جہاں پر یہ دوسری بیماریاں پیشاب کی ختم ہوتی ہے، تو یہ فالج کے مریضوں کے لیے بھی زبردست چیز ہے. اور اس لحاظ سے دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ وہ پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے تو سرکولیشن میں کمی ہے، اور وہ سرکولیشن بھی ٹھیک کر لیتا ہے، حوصلہ بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کا رینج بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ہے مثلا بھوک نہیں لگتی والوں کو، بھوک نہیں لگنے سے وہی ہاضمہ خراب ہوتا ہے، یہ بھوک بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اگر اس کی بھوک نہیں ہے. اور کبھی سینے میں درد ہوتا ہے، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ساری وجوہات دور ہو جاتی ہیں. اور یرقان کے لیے، ہیپاٹائٹس کے لیے بھی یہ زبردست کام دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شوگر کے مریض ٹھیک نہیں ہو سکتے. الحمدللہ اس دوا سے، اور 2 دوائیں اہل بیت میں ہے، آئیے عدس الملک اور مرکب 4. اس وقت بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ مریضوں کی. ایران میں تو ہزاروں کی ہوگی، لیکن ابھی پاکستان میں، انڈیا میں ابھی شروع ہوا ہے. تو بہت سارے جو لوگ مایوس تھے کہ جناب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر شرط پرہیز ہے. دیکھیے جن لوگوں کو پیٹ پہ کنٹرول ہے، ابھی ہم اس کا بتا دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کی جو ہے نا یہ ڈائبٹیز کی بیماری ختم ہو سکتی ہے. غلط تھا کہ جناب ڈائبٹیز کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے، تاکہ پوری زندگی آپ دوائیں کھاتے رہیں. یہ خود ہی دوائیں کمپنیوں کا بزنس ہے، اور مشکل سب سے بڑی یہی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر سے ہماری بحث ہوئی، اربعین میں آئے تھے کہ مولانا ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، ڈائبٹیز والے کا کبھی علاج ہی نہیں ہو سکتا. اب وہی مشکل. ہم نے کہا بھائی یہ کورس آپ کا پتا ہے کس نے بتایا؟ یہ بجائے ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہے. میں نے کہا یہ کورس پتا ہے آپ کا، یہ میڈیکل کا کس نے بنایا ہے؟ یہ راکا فیملی والے جو ہے 80 ایئرس پہلے کی تاریخ ہے، اور جا کے یہ فلم دیکھ لیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ ہے.
اس فلم سے آپ کو پتا جو فاربڈن کیلر، اس میں پوری ہسٹری بتائی گئی ہے کہ بھائی یہ جو میڈیکل ایلوپیتھی کا کورس ہے یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو خود دواؤں کے کمپنیوں کے مالک تھے، اور جب مالک دواؤں کی کمپنیوں کا مالک کورس بنائے گا میڈیکل کا تو وہ اپنا نفع دیکھے گا، پبلک کا نفع نہیں دیکھے گا، تو وہی لکھے گا کہ بھائی اس کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے پاس زندہ لوگ موجود ہیں، ان کے ویڈیو بھی موجود ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیو چلا بھی دیا ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج ہے۔ الحمدللہ سے وہ ڈاکٹر صاحب مطمئن ہو گئے، تو یہی مرکب چار ہم دیتے ہیں اور ادس الملک دیتے ہیں، مگر پرہیز شرط ہے، سن لیں، صرف دوائی نہیں ہوتی، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 5 پلر ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی سے مٹھاس کم کر لی ہے تو پھر یہ آپ بھی مٹھاس سے محروم رہیں گے۔ یہ بہرحال ہمارے طب اہل بیت میں یہ اثرات بھی ہے، لیکن پرہیز زبردست ہے۔ دیکھیے پرہیز میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ نے خدائی غذا کھانی ہے، بندے کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز نہیں کھانی ہے۔ 3 مہینے کا کورس، اس میں کچی سبزی یا ٹماٹر اور خیار بہتر ہے کہ گرمی کا موسم بھی ہے، اور نمک جو ہے وہ دریا کا جو سی سال جسے کہتے ہیں، آپ نے اپنے وزن کے اعتبار سے لینا ہے۔ اگر آپ ہے 80 کلو تو 800 گرام آپ نے صبح لینے ہیں، اور 2 وقت کھانا کھانا ہے، جو قرآن میں صرف 2 وقت کھانے کا ذکر ہے، اور شام میں جو آپ نے کھانا ہے جو بھی موسمی فروٹ آپ کو مل جائے اسی اعتبار سے جو آپ کا وزن ہے، اگر آپ کا 800 گرام ہے، 80 کلو ہے تو 800 گرام سے تھوڑا کم کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر 400 تک گزارا ہو جائے گا، بھوک زیادہ لگتی ہے، 500 600 بہرحال کچھ 100-200 گرام کم کھائیں، اور کچھ بھی نہ کھائیں۔ یہ فروٹ میں شفا ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں گولڈلی غذا، الہی غذا۔ اس میں انسان کے بنے ہوئے نہ بسکٹ کھانا ہے، نہ جناب آپ نے کوک پینا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں جو ہے اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کیمیکلز کھاتے ہیں، اور انسان کے بنے خصوصاً تلنگ کھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 3 مہینے میں آپ کے سیل جو بنیں گے بالکل نئے فریش، ویسے تو 42 دن میں سیل تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کا بلڈ ہر چیز، اور انشاءاللہ آپ کی یہ صرف یہ بیماری نہیں، بس اور بیماریاں بھی اس پرہیز سے ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی پاور ہے اصل مرکب چائے کی، کہ یہ کان کو بھی ختم کرتا ہے، اور جناب آنکھ میں اگر درد ہونا اسے بھی ختم کر دیتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آنکھ میں بھی جو ہے اس سے بھی یہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ آنکھ کی کیونکہ بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں نے یہ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی بہت سارے مرتبہ، کہ آنکھ کی روشنی کا مسائل ایک نے چشمہ چڑھایا ہوا ہے۔ دیکھیے طب اہل بیت اگر آپ یہ فائدہ لیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اس پہ آتا ہوں آنکھ کی بینائی والوں کو جو سوالات ہیں وہ سارٹ آؤٹ کیے ہوئے ہم نے۔ ویکسین قبلہ ویکسین میں قوت مدافعت جب ہم بات کرتے ہیں یعنی امیونٹی پاور، تو اس میں طب اسلامی کا نظریہ کیا ہے؟ اس میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے کہ امیونٹی کے حوالے سے؟ جی ہاں، بہت اچھی بات کی۔ دیکھیے یہاں پر 2 چیز ہے، امیونٹی اصل چیز ہے۔ اصل امیونٹی اگر ختم ہو گئی تو انسان کا ہر چیز ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ امیونٹی سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے ہم جو مان گئے ہیں کہ مولا علیہ السلام کا قول اگر ہم سمجھ لیں نا تو وہ سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ کیا قول ہے، زبردست قول ہے، یعنی سمندر کو مولا علی نے کوزے میں بند کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، کسی چیز کا بھی اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، کسی چیز سے بھی آپ جاہل ہو نا، تو پھر دنیا میں جو خطرناک لوگ ہیں، ہاں جی، وہ تمہارے دین کو بھی برباد کر دیں گے، تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دیں گے۔ کبھی جاہل نہ رہو، کسی چیز سے بھی جاہل نہ رہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات مولا نے کہی ہے۔ مولا فرماتے کسی چیز سے بھی جاہل رہو گے نا تو دنیا میں مولا فرماتے جتنے حیوان نظر آتے ہیں نا، اسی اتنے کردار کے لوگ ہیں۔ یہ سانپ ہے، آپ نے اللہ نے خلق کیا، کچھ لوگوں کا کردار سانپ جیسا ہے۔ یہ جو بچھو دیکھتے ہو، کچھ لوگوں کا کردار بچھو جیسا ہے۔ تو اس طرح سے وحشی حیوان، کچھ لوگوں کا کردار وہ۔ اگر تم جاہل رہو گے تو دنیا تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ جہالت جو ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔
اب دیکھیے اس وقت یہ 3-4 مہینے سے دنیا جو پریشان ہے، وجہ کیا؟ جہالت ہے۔ اگر ہمیں وائرس کے بارے میں صحیح علم ہوتا ہم کبھی نہیں ڈرتے۔ یہ کرونا سے اتنا ڈرا ہے کہ اتنا جھوٹ کرتے، اتنا جھوٹ بولے گا جو سچ بولتا ہے اس کے لیے لوگ چیک کرتے کیا کرونا، جبکہ دنیا کی سب سے بڑے ٹاپ موسٹ کے میگزین جو پروفیسر پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے 50-60 سال زندگی وائرس پہ ریسرچ میں لگے، وہ کہتے ہیں کہ کرونا جو ہے 0.1 انسان کو مار سکتا ہے، مگر میڈیا نے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے۔ لوگ پریشان کیا؟ پاگل لوگ ہیں، فزیکلی پاگل، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ علم انسان کے پاس نہ ہو، دیکھیے نا، لوگوں کو پاگل کر دیا ہے، ذہنی مریض ہو گئے، کیونکہ 1000 مرتبہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہمیں ہر ایک سے ڈر لگ رہا ہے اس میں بھی وائرس ہے۔ ارے بندے خدا 10 کروڑ سے زیادہ وائرس کے درمیان آپ رہتے ہیں، ہر ایک لاکھوں وائرس آپ کے بدن میں ہوتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اپنا امیونٹی پاور بڑھانا ہے، وائرس سے نہیں ڈرنا ہے۔ جب تک خدا نہیں چاہے گا تمہاری موت وہاں کے نہیں ہوگی، خود موت کا وقت تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے جہالت۔ جہالت جو ہے وہ سب سے بڑی خطرناک چیز جہالت ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم لوگ بچوں کو ویکسین لگا دیتے، خصوصاً غریب ملک، تھرڈ ورلڈ ملک، اسلامی ملکوں میں تو ایسے ملک بھی ہیں کہ کیا بتاؤں کہ اگر آپ نے بچے کو ویکسین نہیں لگا، جو ہر طرح کی ویکسین، اگر آپ نے بچے کو ویکسین نہیں لگا دیا تو آپ کو اسکول میں داخلے نہیں ملے گا۔ اب جب ہم انگلینڈ میں ہمارے بچے پیدا ہوئے تو ہم نے جب انگلینڈ میں ویکسین لگانا تھا تو ہم نے جا کے ڈاکٹر سے ڈسکشن کیا، بھائی اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے؟ تو یہ جو کالی کھانسی کا ویکسین ہے، اس نے کہا کہ ان میں سے 1 لاکھ میں سے 1 بچے پہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا، اس کی ایبلٹی بالکل 0 بن سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ جو ہے نا کف والا نہیں لگاؤ، باقی 3 لگا لو۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچہ ہے، بیچارہ آدمی روتا ہے، وہ سمجھے کہ آج دل سے رو رہا تھا کہ بھائی میرا بچہ ویکسین لگنے سے مر گیا۔ اب دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بس سے جا کے ویکسین امریکہ میں 40 اسٹیٹس میں قانون ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ لگائیں نہیں لگائیں، اگر آپ مطمئن نہیں تو نہیں لگائیں، مگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ دیکھیں گے، اسلامی ملکوں میں تقریباً 99% آپ دیکھیں گے وہ کمپلسری ہے سارے ویکسین لگانا، اور بچے مر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گوگل میں جا کے سرچ بھی کریں کہ کتنے بچے مرتے ہیں ویکسین سے۔ اب یہ دیکھیے ویکسین کا جو بزنس ہے دنیا میں، بل گیٹ کیوں ویکسین کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اس میں جناب وہ جرمانہ ہی کوئی نہیں لگتا، $50 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اکثر ملکوں میں بندہ مر بھی جائے تو ورنہ تو کئی ملین دینے پڑتے ہیں کہ اگر آپ کی دوائی سے کوئی بندہ مر جائے، اور ویکسین گورنمنٹ لیتی ہے اور گورنمنٹ لگاتی ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا بزنس ہے ویکسین کا ہے، سمجھے؟ اس میں کوئی لاس نہیں، ہول سیل میں گورنمنٹ سے ہم معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اصل ویکسین سے ہی کم سے انہوں نے حساب رکھا $3 سے $6 ٹریلین کمانے کا تھا۔ تو آپ دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ 1 سال پہلے جو ہے، ابھی یہ رپورٹ وشانی میں تو آپ نے دیکھا تو میں آپ کو بھیج دوں گا، یہ کلپ آ گئی ہے کہ 1 سال پہلے جو ہے ٹرمپ صاحب نے سائن کیا ہے، کورونا کا جب نام و نشان بھی نہیں تھا، کہ 6 ٹریلین کا بجٹ اس نے پاس کیا ہے، اور وہ امریکہ کے گورنمنٹ کی سائٹ پر وہ چیک موجود ہے کہ جناب کورونا ابھی آیا نہیں ہے۔ یہ $6 ٹریلین کا بجٹ کا چیک سائن کر رہے ہیں، اس کا ویڈیو بھی موجود ہے۔ وہ رپورٹر جس نے کہا میرا سر درد کر رہا ہے، اور آج تک میں نے ایسی ریسرچ نہیں کی ہے، ایسی رپورٹ نہیں دی ہے۔ 1 سال پہلے کورونا آنے سے پہلے ٹرمپ صاحب $6 ٹریلین کا بجٹ دے رہا ہے کورونا کی حفاظت کے لیے۔ لیکن پورا یہ کھیل ہے، بل گیٹ بھی اسی طرح سے پہلے بتا رہا ہے، اور جو وہ جناب بغیر گورنمنٹ کے خلاف اس میں کیس بھی چلنے والا ہے، وہ وہاں میں، وہ جہاں پر وہاں سے یہ نکلا ہے اپنا یہ کورونا، جہاں آغاز ہوا ہے وہاں ریسرچ کے لیے وہ $3 ملین دے رہا ہے امریکہ کا پیسہ۔ تو دیکھیے یہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے، کتنے کروڑ لوگوں کو جناب مریض کر دیا ہے، کتنے لوگ مر گئے، بوڑھے لوگ تو ڈر کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ اگر آپ خوف دلائیں تو خوف سے بندے کو آپ مار بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ ہے علم نہ ہونے کے، لہٰذا علم بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بیماری
پر ٹائم بھی نہیں، یہاں بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ایک پورا پروگرام ہم ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام، کتنے ویکسین آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور کتنے ویکسین سے آپ کے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے، وہ بھی پروف یہی جو ہے سائنٹیفیکل پروف، میڈیکل کے پروف، ان کے سائٹ سے، یہ دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے، سب سے بڑے سب سے بڑے رسالے، یہ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، کچھ ویکسین لگانا ضروری بھی ہے، اور کچھ ویکسین لگانے سے آپ کے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے، تو یہ آگاہی نہ ہونا ہماری بربادی کا سبب ہے۔ اس وقت لوگ خوفزدہ ہے کہ بھائی ہمیں ویکسین نہیں لگانا ہے، تو ویکسین میں تو ہماری ہر چیز کو کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ اب یہ جو خوف ہے، ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے، لندن میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، اب اس پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، ایک ملک ایران صرف ہے جہاں آپ یہاں امریکہ کا روپ نہیں چلتا ہے، وہاں ورنہ دیکھیں گے پوری دنیا میں ویکسین لگا دیں گے۔ ہم لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں، مولانا ہمیں مائگریٹ ہونا، ہمیں شفٹ ہونا ہے، ہم نہیں چاہتے، ہماری نسل ختم ہو جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، ہم نہیں چاہتے یہ ویکسین CRISPR-Cas9 اس میں یہ نئی ٹیکنالوجی، اس سے یہ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہمیں جہاں بھی مار بھی سکتے ہیں، ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہماری جاسوسی بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہے صرف اس جو آزاد ملک ایران ہے، جہاں پہ امریکہ کا زور نہیں لگتا، چاہے یورپ کے ملک ہے وہ بھی ڈرتے ہیں، ساری دنیا ڈرتی ہے سپر پاور، لیکن الحمدللہ ایک ملک جو شیعہ ملک ہے، جہاں علماء کی حکومت ہے، وہ آزاد ہے، وہ اسی لیے لاک ڈاؤن بھی ان کے زیر نظر نہیں ہے۔ اور کچھ اور ملک بھی ہیں، جیسے تنزانیہ کے صدر کو دوبارہ سلام کہتے ہیں کہ اس نے ان کا راز فاش کر دیا، پپیتا کا وہ زمین رسوا کر دیا ہے، دنیا کو بیوقوف کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس یونیورسٹی کا ماحول تھا، ایک بھیڑ تھی، ایک بکری تھی، اور ایک فروٹ تھا اس میں پپیتا، تینوں کرونا ہو گئے صاحب۔ لنڈی چھوٹا ملک ہے، اس نے ہمت کی، مسلمان ملکوں کو کیا ہو گیا؟ یہ دو افریقہ کے ملکوں نے ماشاء اللہ، کیونکہ اس کے بعد علم تھا کہ فراد ایک دم جناب کرونا کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ فراد ہے۔ الحمدللہ ان کو سلام۔ تو اس وقت الحمدللہ ایران اس لحاظ سے ایک آزاد ملک ہے جہاں امریکہ کا زور نہیں لگتا، ورنہ زبردستی زور سے ڈنڈے سے اب دیکھیے یہ ویکسین لگائی جائے گی اور وہی دجالی سسٹم لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ صرف یہی رہا ہے کہ لوگ جتنے متدین لوگ ہیں، جتنے باشعور لوگ ہیں، جتنے آزاد لوگ ہیں، یہ سب مل کے بیٹھے اس وقت الحمدللہ لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے ہندو ہو، سب جو لوگ آزادی چاہتے ہو نہیں چاہتے بھائی ہماری جاسوسی کرے، اور انسان کا رائٹس ہے، لہٰذا ان کے اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ آپ میڈیا والے کر سکتے ہیں کہ بغیر نسل، مذہب، رنگ کے فرق کے جو آزادی چاہتے ہیں، امریکہ سے غلامی چاہتے ہیں، ان لوگوں کو متحد ہو کر یہ تجالی سسٹم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں سب سے تھوڑی آپ سے فرصت لوں گا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر ہم حاضر خدمت ہو جائیں گے آپ اجتماع سے۔ قبلہ ہماری گفتگو کا سلسلہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، ویکسین کے اوپر، قوت مدافعت کے اوپر، اس کی امیونٹی کے اوپر بات چل رہی تھی۔ اگلا جو سوال ہے جو ہم نے کمپائل کیے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، اس میں آنکھوں کی بینائی کا معاملہ، بہت سارے فہرست ہے، آنکھوں کی روشنی کا معاملہ، اس پہ سوال کیے گئے ہیں کہ اس میں کیا چیز خوب رہے گی نیچرل طریقے سے اگر بینائی کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، جو کہ بینائی بعض دفعہ ضعیفی کی وجہ سے، بعض دفعہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے نیچرل کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے سیشن میں ہم نے عرض کیا کہ 10 مرکبات، ان میں سے آج 4 ہم نے بتا دی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں باقی جو ہیں 6 بتلائیں گے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ایک دوائی جو ہے اسے کہتے ہیں ہاضمون۔ یہ ہاضمون اگر انسان لے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جہاں ہاضمے کی اس کا نام تو صحیح پتہ چلا کہ ہاضمے کو درست کرنے والی دوا ہاضمون، لیکن جہاں یہ ہاضمے کو درست کرتی ہے تو وہاں پر یہ آنکھوں کی روشنائی کو بھی بڑھاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو حدیث میں ملتا ہے کہ 3 چیزیں بلکہ 4 چیزیں اگر آپس میں مل جائیں تو انسان کی بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ لوگ آپ نوٹ کر لیں، مثلا ہم یہ نسخہ دے رہے ہیں کہ آپ خود گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو ہاضمون ہے یہ کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی ٹیکنیکل چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کو مشکل ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے آویشن، آویشن کو تھائم کہتے ہیں۔
انگریزی میں تھائم، اردو میں آویشن، عربی میں زعتر. یہ اس کا استعمال شام میں، لبنان میں بہت ہوتا ہے. بہت اچھی چیز ہے، اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں. آویشن یعنی زعتر یا تھائم کو ملائے، اور نمک دریا کا نمک. تو دنیا کے جہاں تک ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ ارومچی جو ایران کا دریا ہے، یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے جرمنی، یورپ، بہت یہ بہترین نمک ہے دنیا. صحیح. اور زنیان، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ بھی اسی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنا اخروٹ. ٹھیک ہے. زنیان کو اجوین کہتے ہیں. اجوین زنیان ایک ہی چیز ہے. ہمارے اجوین ہو گیا، یا سے ہمارے سرائکی یا سندھی میں جان بولتے ہیں. زنیان، اجوین یا جان، یہ بھی زبردست چیز ہے. اچھا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ زنیان یا اجوین جو ہے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا. واہ سبحان اللہ. یعنی امیونٹی کی بات جو ہوئی تھی، یہ زبردست چیز ہے. کہ یہ دیکھیے بہت سستے، بہت سمپل علاج ہے اہل بیت کے. کہ اگر آپ جو ہے نا ایک چپٹی برابر زنیان لیتے رہے تو کینسر آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، آپ کے شکم میں وجود میں نہیں آئے گا. تو اب یہ چاروں چیزیں جب مل جائے، آویشن، نمک دریا یعنی سی سال، زنیان یعنی اجوین، اور اخروٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنی لینی ہوں گی؟ فارمولا اس کا؟ اچھا، برابر، سب کا وزن برابر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر اجوین کو اخروٹ کے ساتھ صرف 2 لے لیں، ٹھیک ہے، صرف 2 کر لیں، یعنی آویشہ نمک نکال دیں. اگر صرف آپ اجوین اور اخروٹ ملا کے کھائیں تو وہ بواسیر کا علاج ہے. ٹھیک ہے. بواسیر بیماری بہت زیادہ ہے، اگر یہ دونوں ملا کے کھائیں تو بواسیر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کھانے سے اگر اخروٹ اور بواسیر ملا کے کھائیں تو کھال انسان کی بہت خوبصورت ہوتی ہے. کتنا کھانا ہوگا یہ؟ کتنا لے سکتے ہیں صبح میں یا شام میں؟ تازہ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ ایک بڑا چمچ لینے کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اخروٹ کی گری اور اجوائن ایک ہی ہم وزن ہونا چاہیے. برابر اجوائن اور برابر. ابھی ہمارے پاس ایسے بھی مریض ہیں جن کے گردے کام کرنا چھوڑ دیے، مشین پہ چلے گئے، ڈائلس پہ چلے گئے. ادھر سے ایک مریض تھا، اس نے کہا، تو ہم نے کہا بھائی طب اہل بیت میں اس کا علاج یہ ہے کہ اخروٹ اور زنیان ملا کے 1 مہینے کھائیں، دیکھیے کیا نتیجہ ہوتا ہے. الحمدللہ 1 مہینے کے بعد وہ مشین سے اتر گئے. اگر 5% بھی کڈنی آپ کا کام کر رہے ہیں نا تو یہ نسخہ جو ہے کام کرے گا. 5% بھی اگر کڈنی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ جو ہے کڈنی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر. دیکھیے ابھی جو بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم فراموش کرتے ہیں، بہت روح ہے سارے بحث کی. دیکھیے طب اہل بیت اس کا کام ہے، مثلا کڈنی کام نہیں کر رہا، اس کو بنانا، تو بنانے میں ٹائم لگے گا. مگر جو کیمیکل دوائیں ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا. ٹھیک ہے نا، ان کا کام جلانا تو بہت آسان ہے نا، فوراً 1 منٹ میں جل جائے گا. تو لوگ ہمارے عادی ہو چکے فوراً فائدہ ہو جائے. یہ جو قدرتی علاج ہے ان میں فوراً فائدہ نہیں، ٹائم لگے گا. آپ کا گردہ خراب ہے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا. اچھا قبلہ، جہاں پر آپ نے ہاضمون کی بات کی، یہاں پر ایک سوال آیا ہوا تھا جو اس سے پہلے بحث میں رہ گیا تھا، اس کو شامل کر لیں. کسی نے اپنے بچے کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ اس کو جب بھی فیڈ کیا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے یا کچھ تھوڑا سا کھلایا جاتا ہے، بچہ 3-3.5 سال کا ہے، اس کو فوراً جو ہے پھر اس کو نیپی چینج کروانی پڑتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اسٹول پاس کر دیتا ہے. تو آیا یہ معدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے یا ایک نیچرل ہے؟ اس میں اگر ہاضمون دیا جائے تو اس کی مقدار کیا ہوگی؟ آیا دینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل، ہاضمون بچے کو بھی دے سکتے ہیں
ابھی ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ 1 سال کا تھا، اس کو یہ پرابلم تھے، ہضم کرنے کا نہیں تھا. یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں کی پرابلم رہتی ہے، مسلسل ماشاءاللہ 1 مہینہ یہ ہارمون دینے سے وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ورنہ وہ ہاضمہ جب کام نہیں کرے تو ہر ہفتے بیمار ہو رہا تھا. لہٰذا جب ہاضمہ صحیح ہو جائے تو ساری چیزیں امراض کہتے ہیں نا، ساری بیماریوں کی. جی ہاں، میں دیکھوں ہوگی. آویشن میں نے بتا دیا، نمک بتا دیا، اور یہ زنیان بتا دیا میں نے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک چیز جو ہے وہ اس کو اخروٹ تو ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے، خود ہاضمون کے نسخے میں اخروٹ نہیں ڈالا جاتا. ٹھیک ہے. بواسیر کے نسخے میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر صرف ہاضمون آپ کا ہو تو پھر کلونجی ڈالنا پڑے گا. کلونجی کو پیسنا نہیں ہوگا، برابر آویشن، نمک اور زنیان اور کلونجی. ٹھیک ہے. ان تینوں کو، چاروں کو ملا کے برابر بدن، ایک چھوٹا چمچہ کھانے سے پہلے کھائیں اور ایک چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد. چھوٹا چمچہ یعنی ہمارے چمچے بڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا چھوٹا چمچہ لے لیں. چھوٹا چمچہ چھوٹا چمچہ لے لیں یا 2 ہاں، کھانے سے پہلے بھی اور آخر میں. جو ہے نا 70 بیماریوں سے بچاتا حدیث میں. تو ہم البتہ یہ 4 چیزیں، ہم صرف نمک لیتے ہیں اکثر لوگ. اچھا، نمک میں بھی فائدہ ہے مگر دریا کا نمک، سی سال. تو آویشن ہو گیا، نمک ہو گیا، اور کلونجی ہو گیا، اور بہت بڑی بڑی بیماریوں سے لوگ یہ 4 چیزیں آپ یاد کر لیں. کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے، آپ بڑی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ ہیں. جی ہاں. صحیح. قبل آنکھوں کی بینائی کی طرف آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر بات بھی ابھی کی، تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سرموں کا استعمال ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ سرموں سے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کون سا سرما اس کو طب اسلامی ریکمینڈ کرتا ہے. سرمے تو بہت سارے ہیں، تھوڑی اس پہ بات ہو جائے. دیکھیے، ہم دماغ کی بیماری مبتلا ہو رہے ہیں اور آنکھوں کی بیماری. ایک ہے تیل لگانے کی مستحب چیز، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن تیل ضرور لگانا ہے. عورت کے بال زیادہ ہوتے ہیں، اسے تو روزانہ تیل لگانا ہے. اسی لیے بیچاری عورتیں جو ہے ذہنی ٹینشن میں رہتی ہیں کہ اس دماغ کی غذا انہیں ملتی نہیں ہے، وہ تیل ہے. اور بہترین تیل جو ہے وہ زیتون کا تیل ہے. ٹھیک ہے. کلونجی کا تیل ہے. یہ بہت اچھا تیل ہے. 2 تیل خصوصاً زیتون کا. تو ہمارے یہاں تیل کا وہ پتہ نہیں کیا کیمیکلز ہم لگا رہے ہیں، اس سے بیماریاں خرید رہے ہیں. تو اگر تیل آپ لگائیں گے دماغ میں، مولا علی کا جو جملہ ہے وہ بھی زبردست ہے. اسے مساج کریں، آپ تھوڑا خود کریں یا کوئی دوسرا کرے، 5-10 منٹ سونے سے پہلے مساج. دیکھیے، پہلے ہماری خدا نصیب کرے لوگوں کو ماشاءاللہ ایسی نیک مائیں اور نیک بیویاں جو سونے سے پہلے مثلا اپنے بچوں کو یا اپنے شوہروں کو مالش کرتے ہیں سر، تو ان کو کبھی بھی دماغی سر درد ہو گیا، حافظے کی بیماری، الزائمر ہو گیا، یہ برین ہیمریج، یہ بیماری اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ مستحبات بالکل چھوڑ چکے ہیں. حالانکہ سونے سے پہلے یہی ہے کہ بھائی آپ پھر اٹھیں، نہا لیں، کیونکہ پھر نماز فجر کے لیے پہلے اٹھ کے نہانا خود صحت ہے. آپ اٹھ کے نہانے، وہ تیل سب لوگ تیل لگائے بھائی وضو نہیں ہوگا. نہیں بھائی، وضو کیوں نہیں ہوگا؟ وہ جگہ صرف آپ پاک کر لیں، جو سامنے تیل ہے تو بھی ہوگا، نہ بھی نہ ہے. تو تیل لگانا بہت ضروری ہے، جو بالکل ہمارے ابھی فرنگ سے نکلتا جا رہا ہے. اور دوسرا سرما مستحب ہے کہ سیدھی آنکھ میں 4 سلائیاں اور الٹی میں جو ہے 3 سلائیاں. اچھا، یہ جو سرمے کا جس سے ہمارے بال گر رہے ہیں آج کل، پھر وہ جناب کتنا خرچہ ہو رہا ہے گنجا پن پہ، اس کا ایک سبب سرما نہیں لگانا بھی ہے. کہ سرما جو ہے صرف آپ کے لیے ضروری نہیں، بس سرما جو ہے آپ بھی آپ لگاتے ہیں تو حلق سے بھی نکل آتا ہے. سرما جو لگاتے ہیں صبح دیکھیں گے کہ وہ کالک سے نکلی کہ سرما زیادہ ڈالا. تو سرمے کا فائدہ صرف آنکھوں کو نہیں ہے، وہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے. اور جو اچھے نبی تقویت منہ ایک طبی البید کا نسخہ ہے، اس میں خود دوسرے تیل کے ساتھ خود سرما بھی ملایا جاتا ہے، تو پھر بال گرتے نہیں ہیں. اب سرمے کے 2 فائدے ہیں.
جہاں پر وہ آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے، آپریشن نہیں ہوگی آپ کی، جو مختلف کیٹرک وغیرہ کی آپریشن میں وہ لوگ بیچارے اس سے بچ جائیں گے، آنکھوں کی روشنی بینائی صحیح رہے گی، اور دوسرا آپ کے بال بھی نہیں گریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے یہ سارے فوائد ہیں جی صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے پائلز کا بھی ذکر کیا، اس میں خونی کی بھی لوگوں کو شکایت ہے اور بادی کی بھی، اور اس سے کافی انسانی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے، جس کو ہم اردو میں بواسیر کہتے ہیں۔ اس کا نیچرل کیا علاج ہے اور طب اسلامی میں اس کی دوا کون سی ہے؟ طب اہل بیت میں جو خونی ہے اس کے لیے الگ نسخہ ہے، جو غیر خونی ہے اس کا الگ علاج ہے، اور اس میں غذا پرہیز بہت ضروری ہے۔ جو بھی ہم نے ڈائبٹیز کے لیے علاج بتایا ہے، وہ غذا جو پرہیز بتائی ہے وہ صرف ڈائبٹیز کے لیے نہیں، بواسیر کے لیے بھی زبردست ہے، اور انجیر کا زیادہ کھانا بواسیر کے لیے بہت اچھا ہے۔ بواسیر والوں کو 2 وقت کھانا کھانا چاہیے، 3 وقت کھانے سے بواسیر اور بڑھ بگڑ جاتا ہے، اور یہ ساری پرہیز کی چیزیں کریں تو جلد، اور اصل ہاضمہ ہے، خود ہی ہاضموں سے بھی، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اخروٹ اور زنیان یہ دونوں ملا کے کھائیں تو بواسیر ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں صحیح۔ اچھا قبلہ، اس میں جو ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کو جو یہ علم ہے اس کو عام کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں؟ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے قبلہ، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً ابھی 10 منٹ موجود ہیں۔ کیا یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے ابھی آپ نے سنا کہ بھائی نمک سے، آویشن سے کتنی بڑی بڑی خطرناک بیماریاں، دردناک بیماریاں، بواسیر جیسی، جناب کڈنی فیلیور، کڈنی کام نہیں کر رہی ہے، اب لوگ کو بیچارے جو مشین پہ چڑھتے ہیں کیا ان کی حالت ہوتی ہے، بیچارے بتاتے ہیں کتنی دردناک تکلیف دہ ان کے لیے وہ چیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اتنی سمپل چیزیں ہیں کہ جو عام روز چیزیں سبزیوں کی طرح ہے، اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے الحمدللہ ہم لوگ 3-4 یونیورسٹیاں اس وقت مل کے کام کریں۔ امریکہ میں اس وقت 4 یونیورسٹیاں تقریباً آ گئی ہیں، این ڈی یعنی نیچرل ڈاکٹر، نیچرل میڈیسن، نیچرل طریقہ علاج، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو کیمیکل کے خلاف جنگ شروع کی خود امریکہ سے شروع ہوئی ہے، کہ بھائی کیمیکل سبب ہے کینسر کا۔ پہلے جو ہے 100 آدمی میں سے 1 کو کینسر ہوتا تھا، اب امریکہ میں، یورپ میں 4 میں سے 1 آدمی کو کینسر ہے۔ وجہ یہ کیمیکلز ہے، تو کیمیکل سے جان چھوڑا۔ اس وقت جو ہے آدھے اسٹیٹس میں جو رپورٹس ہیں کہ این ڈی، ایک تو ایم ڈی امریکہ میں جو پرانا ڈاکٹر ایم ڈی ہوتا ہے، ڈاکٹر ان میڈیسن، اب این ڈی جو ڈاکٹر ہے وہ آدھے جو اسٹیٹس میں زیادہ پاپولر ہے، ان سے زیادہ کما رہے ہیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی جہاد شروع کیا ہے، تعلیمی جہاد، جس میں اس وقت ہمارے پاس 2 یونیورسٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ 4 یونیورسٹیاں مل کے ہم لوگ جو ہیں، اس میں ایک ہماری ہالینڈ کی یونیورسٹی ہے، اور ایک جو ہے انشاءاللہ افغانستان کی یونیورسٹی سے بات ہوا ہے، اور ایک ایران کی یونیورسٹی سے، اور ایک یونیورسٹی جو ہے انشاءاللہ بینکاک وغیرہ، ایک نیٹ ورک یونیورسٹیوں کا 4-5 بنا کے این ڈی کا کورس شروع کرے۔ این ڈی کا کورس جو ہے اس میں جو کی بھی ساری چیزیں، عام ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس پڑھتا ہے وہ بھی پڑھنی پڑیں گی بچے کو، مگر اس کے ساتھ ہومیوپیتھی بھی پڑھنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے چائنیز میڈیسن بھی پڑھنی پڑے گی، اور یہ ہربل میں جو، یعنی ہربل ہماری جو طب علم سب ہربل ہے، نیچرل ہے، یہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ڈاکٹر زیادہ ڈائگنوز صحیح کر سکے گا کہ بھئی جہاں آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ہم صرف سوئیاں چبو کر بھی ایک آدمی کی پتھری نکال سکتے ہیں، تو آپریشن ہم کیوں کر رہے ہیں، یا اور جو اس طرح کے نیچرل علاج ہے، تو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور الحمدللہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی رجوع کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، وہ کورس کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی بھی کم سے کم اتنی معلومات حاصل کر لے کہ چھوٹی موٹی گھر کی بیماریوں کا علاج کر سکے۔ اس میں ایک سرٹیفکیٹ کورس رکھا ہے، سرٹیفکیٹ کورس میں بھی یہ این ڈی کا ہوگا، یعنی ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، چائنیز میڈیسن اور طب اہل بیت، چاروں کا مخلوط ہوگا۔ پھر اس میں 2 سال میں ڈپلوما ہو جائے گا، 3 سال میں گریجویشن ہو جائے گا، 4 سال پھر پی ایچ ڈی تک۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس سے بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی جائیں گی۔ جو لوگ بیچارے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب سب کو پڑھنا چاہیے، ڈیتھ بائی میڈیسن،
5 بڑے ڈاکٹرز امریکن MD اور PhD ڈاکٹر نے لکھا ہے. یہ کتاب کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کتاب میں ایک ایک چیز کا ریفرنس دیا گیا ہے. 5 بڑے ڈاکٹروں نے امریکن نے لکھا ہے ڈیتھ بائی میڈیسن، یعنی دوا کے ذریعے سے موت خریدنا. اس میں بتا رہے ہیں کہ ہر سال دنیا میں 45 لوگ مر رہے ہیں، 45 لاکھ لوگ مر رہے ہیں. بتائیے کتنی بڑی تعداد. کہ کرونا سے اتنا شور کیا ہے، کرونا سے اتنے لوگ نہیں مرے ہوں گے. 45 لاکھ لوگ، تقریباً کبھی 5 ملین تک 50 لاکھ تک بھی جاتے لوگ مر رہے ہیں. کیمیکل کے ریئیکشن، دواؤں کے ریئیکشن سے جو ہوتا ہے، کیمیکل سے ریئیکشن ہوتا ہے، کیمیکل جو ہے اللہ نے نہیں بنایا. تو اس سے لوگوں کو نجات دلا سکتے ہیں اگر ND کے کورسز کو عام کیا جائے کہ عام آدمی بھی گھر کا علاج کر لے، کم سے کم کیمیکل سے تو خود کو بچا لے. تو ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے کہ آپ ہر سال جو ہے 50 لاکھ لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں. تو اس سے ایک ثواب سمجھ کر، ایک عبادت سمجھ کر لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس کو آن لائن کریں گے، آسان کریں گے، پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، ڈاکٹر ہوں، انویسٹر ہوں، بزنس مین ہوں، مومن ہوں، متدین اسٹوڈنٹ، رابطہ کریں تاکہ یہ ہمارا ای میل شاید آپ چلاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے رابطہ کریں، آپ سے رابطہ کریں. تو انشاءاللہ ہم اسے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، بہت بڑی. ایک انسان کی بھی حیات بچا لی آپ نے. من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، ایک انسان کی زندگی بچا لی تو قرآن کہتا ہے پوری دنیا کی. آپ اگر اس مشن میں شریک ہوتے ہمارے تو ہر سال آپ 45 لاکھ انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں. دیکھیے ویکسین سے بچے مر جاتے ہیں، لوگ بیچاروں کو پتا نہیں کہ اس ویکسین کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. لوگ بیچاروں کو نہیں پتا، ابھی اتنی رپورٹس آ رہی، علم نہیں ہے. لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو آگاہی دیں. اور طب اہل بیت کے ذریعے سے جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. لوگوں کے پاس اتنے مہنگے اب کیمیکل، یہ خصوصاً کینسر کے علاج کا کس لوگ گھر بیچتے ہیں، دیتے ہیں، پھر بھی ان کے لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ وہ اس علاج صحیح نہیں ہوتا ہے. صحیح. قبلہ تو انشاءاللہ اس کو عام کر دیا. جی ہمارے پاس 5 منٹ مشکل سے اور رہ گئے ہیں اور جو ہے وہ ہم نے پروگرام کو پھر وائنڈ اپ کرنا ہے. قبلہ اس وقت جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ وٹامن C اور امیونٹی کو مضبوط رکھیں، امیونٹی بڑھائیں، یہ حوالے سے لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں. سرگردان بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، کچھ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ احتیاط پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. بہرحال ہر طرح کے ہی ملی جلی آ رہا ہے اس کے اوپر. طب اسلامی امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے کیا کہتی ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، اور آپ کی اس میں دوا طب اہل بیت میں سے کون سی ہے؟ ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، ہم اس کو ریپیٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ ٹی وی کے ویورز میں نئے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان تک بھی وہ بھی استفادہ کریں اس سے. دیکھیے الحمدللہ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں رابطہ کریں کہ یہ غلط قسم کی ویکسین آ رہی ہے، جب کہ الحمدللہ یہ نیچرل ویکسین جو ہے، نیچرل ویکسین یا نیچرل دوا جو ہے، نیچرل میڈیسن اہل بیت کی ہے. صرف 3 چیزوں کے استعمال سے کرونا ختم ہو سکتا ہے، کرونا کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اس میں جیسے بتایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا، امام رضا علیہ السلام کی دوا، 2 دوائیں امام کی، اور تیسری کاشم جو ہے. کتنا بھی سیریس مریض ہو 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، بجائے کہ اس کو جناب آرٹیفیشل لے جاتے ہیں، وہ جناب اس کو جان کے بیچارے کو مار دیتے ہیں. اس کو ضرورت ہے کہ ہر ملک میں جو لوگ بھی رجوع کریں اس دوائی کو عام کریں. اور انشاءاللہ یہ دوائی جو ہے ویکسین جو ہے تینوں کو ملا کے ایک معجون کی طرح پہ یہ ویکسین، کیونکہ یہ ابھی وائرس دوسرا آنے والا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا. ایک بہت بڑا گیم ہے، $6 ٹریلین جو امریکہ نے لگائے تو اس نے ریکور کرنے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، تو ایک اور پھر آئے گا وائرس. اب یہ وائرس کا دھندا بند نہیں کرنا ہے انہوں نے، اور پھر اور ڈرایا جائے گا جنہوں نے ویکسین نہیں لگایا کہ بھائی وہ لوگ مر جائیں گے جنہوں نے ویکسین. اور پھر یہ بھی آنے والا ہے کہ جس نے ویکسین نہیں لگایا اس کو ٹیررسٹ کہا جائے گا، تاکہ زبردستی آپ کو ویکسین لگا کے اور آپ کی ہر چیز ان کے قبضے میں ہو جائے، جب چاہے کوئی بیماری دیں، جب چاہے آپ کو مار دیں، جب چاہے آپ کی نسل کو ختم کر دیں. یہ دجالی سسٹم وہی ہے. لہٰذا لوگ آئے، جتنے لوگ نیک ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، جو اس کے خلاف ہے وہ مل بیٹھے اور یہ نیچرل چیزوں کو عام کریں اور چیلنج کے ساتھ کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم جو ہے، جو آپ نے پہلے بھی بتائی تھی، جو امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہے، اس کے تھوڑے سے اس کے خواص پہ بات ہو جائے، تھوڑی سی اس کے اجزاء
کیا ہیں اور اس کے خواص کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ عام ہے، مثلا اس میں ہم نے کئی مرتبہ ٹی وی پر بتایا، آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اب تو اور آسان ہے، سردی والی مشکل ہے، اس میں ایک چیز جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جو گرما ہے تو بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے۔ حلیل اشیاء لے لیں اور سونف لے لیں اور نیچرل گڑ لے لیں، یا جو نیچرل جو گڑ سے شوگر کین سے جو شوگر ملتی ہے، ان تینوں کو ملا کے آپ کھا لیں، 1 چمچ روزانہ کھا لیں، آپ کا امیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے۔ یہ آزمائش ابھی ایران میں تو بہت پاپولر ہوئی ہے، سارے ڈاکٹرز بھی یہی لکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے زبردست فوائد ہیں، بلکہ کئی لوگوں نے بتایا کہ کئی مشکل بیماریوں میں مبتلا تھے، الرجیز میں تھے، سب بیماریوں کا بہترین علاج ہے کہ امیونٹی پاور آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس خطرات کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے اپنے ملکوں میں کام کریں، ان چیزوں کو لائیے تاکہ لوگ اس ویکسین سے بچ جائیں جو ویکسین نہیں ہے بلکہ زہر ہے، ان کی زندگی کو خطرہ نہیں بلکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس کی بہت ضروری ہے۔ ابھی یہ وائرس آنا ہے، وائرس کے بارے میں لوگوں کو انفارم کریں، علم دیں کہ وائرس سے ڈرنا نہیں ہے، 10 کروڑ وائرس ہوتے ہیں، آپ اپنا امیونٹی پاور بڑھائیں، اللہ سے رابطہ کبھی رکھیں اور اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ بہت ضرورت ہے کہ ایک نیٹ ورک بنایا جائے کہ اس وقت جو دماغ کیا، لاک ڈاؤن کیا، کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا، لوگوں کو مار دیا، اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ اب یہ دجالی چہرہ بالکل صاف ہو گیا کہ بھئی کون دجالی ہے اور کون جو ہے دجال کے خلاف ہے، اور یہ وہ حکمران بھی اس میں شریک ہے، لہٰذا ایک نیٹ ورک ہونے کی بہت ضروری ہے۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین، ہمارے جو بھی نسخے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی ہم کراتے رہیں گے، آپ نے ان کو عملانے میں، ان کے اوپر پریکٹیکلی اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے میں اپنے جی پی کے ساتھ ضرور مشورہ کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات کل UK ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔